खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। चुनाचे जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमी के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अजीज़ों, एक शख्स के पास मौत पहुंचती है कि आज मैं तुझे लेने आया हूं। उसके साथ उसकी गुफ्तगू होती है, और वह शख्स सारी उम्र पैसा जोड़ता रहता है इस मकसद के साथ कि जब बहुत सा पैसा आ जाएगा तो वो जिंदगी को जीना शुरू करेगा, एंजॉय करना शुरू करेगा। तो 50 करोड़ रुपया उसने जमा कर लिया, और उसने हिसाब किया कि अभी इतने पैसों से मैं अब एंजॉय करूंगा। मौत आ गई, और वो मौत उसे कहती कि आज मैं तुझे लेने आया। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने सारी उम्र इतना पैसा इकट्ठा किया है और तू आज लेने के लिए। उसने कहा बस तेरा वक्त आ पहुंचा है। उसने कहा लेके ही जाना है। तो शख्स ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करो, आप 35 करोड़ रुपया ले लो, मुझे बख्श दो। उसने कहा ऐसा नहीं है, जाना ही जाना है। उसने कहा एक दिन ही दे दो। उसने कहा नहीं। उसने 35 करोड़ ले लो, मुझे एक दिन ही दे दो। उसने एक दिन की बात कर रहे हो, अब मैं आपको 1 घंटा भी नहीं दूंगी, मैंने तुम्हें लेके ही जाना है। वो बहुत मिन्नत समाजित करता है। उसने कहा सारा पैसा ले लो, मुझे एक लम्हा ही दे दो। उसने कहा नहीं। बहुत मिन्नत मसाजिद की, मौत की उसने, और आखिर मौत ने उसे कहा चलो 1 लम्हा ले लो। 1 लम्हा, पैसों की इवज़ नहीं। वैसे उसने कहा चलो पता नहीं क्या करना है इसने। वो भागा और उसने डायरी पकड़ी और उस पर लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये जो पैसा जो आपके पास है ना, इसको अभी एंजॉय करना शुरू करो, अभी इस्तेमाल करना शुरू करो, वरना वक्त नहीं मिलेगा जमा करके एंजॉय करने का। यही लिखा। यानी 50 करोड़ से वो 1 लम्हा भी खरीद नहीं सका, 1 घंटा भी खरीद नहीं सका, और 1 दिन भी खरीद नहीं सका। तो उस पैसे का क्या फायदा? और इंसान दौलत जमा करने में, घर बनाने में,
اپنا آپ سدھارنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ تگ و دو کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, زندگی گزارتا رہتا ہے, اور جو زندگی کا مالک اور خالق ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے. اور آخر کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک لمحہ تک نہیں خرید سکا اس پیسے سے. اس لیے قبرستانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ یہاں لانا ممنوع ہے. منی از فوربڈن. قبرستان میں پیسہ لانا ممنوع ہے, کیونکہ یہ جا ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ. کوئی بھی ساتھ لے کے گیا ہی نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے ساری عمر ایسے ہی گزار دیتا ہے. یہ میں نے عام لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کتنی انمول ہے, کتنی اہم ہے. انمول ہے زندگی. اب موت سے ڈر کس کو ہے؟ جو موت پر جس نے فتح حاصل کی ہے وہ اسے نہیں جانتا. اب جو جانتا ہے کہ میں نے موت کو ہرا دیا ہے, میں نے موت کو فنا کر دیا ہے, میں نے موت پر جلالی فتح حاصل کی ہے, وہی کہہ سکتا ہے کہ ڈرو مت. اور ان سے خاص طور پر مت ڈرو جو صرف تمہارے جسم کو تو زر پہنچا سکتے ہیں لیکن تمہاری جان کو نہیں, تمہاری روح کو نہیں. بلکہ اس سے ڈرو جو تمہارے بدن پر بھی اختیار رکھتا ہے, تمہاری روح پر بھی اختیار رکھتا ہے, اور تمہاری برائیوں کے عوض وہ تمہیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. وہ ہے قادر مطلق خدا. اس سے ضرور ڈرو. خوف خدا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. خوف خدا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دور حاضرہ میں. آپ کہیں بھی چلے جاؤ, کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ, کسی گلی محلے میں چلے جاؤ, یہاں تک کسی خاندان میں چلے جاؤ, تو آپ کو بہت کم ایسے خاندان اور ایسے افراد ملیں گے جو خوف خدا رکھتے ہیں. جو خوف خدا رکھتے ہیں نا, وہ دوسروں کا احساس رکھتے ہیں. اور کتنے ہیں احساس مند, کتنے ہیں درد مند, کتنے ہیں جو دوسروں کے دکھ میں شامل ہونے والے ہیں. دور حاضرہ میں ہمارا اپنا ہی ملک پاکستان جو ہے ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. غربت بڑھتی جا رہی ہے, کسی کو کوئی احساس نہیں, کسی کو کوئی احساس نہیں. خاندانوں کے خاندان خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گئے, خودکشی کر رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے, صرف خود غرضی بڑھ چکی ہے, لالچ بڑھ چکی ہے, احساس کی کمی ہے. اس لیے آج مسیح خداوند جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ڈرو مت, ان سے مت ڈرو جو تمہارے بدن کو فنا کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں. ان سے مت ڈرو. وہ تو صرف تمہارے بدن کو ہی مار سکتے ہیں لیکن تمہاری جان کو نہیں, روح کو نہیں. صحیح؟ تو یہ وہ اس خدا کی طرف رکھو. تو خدا نے اتنی انمول اور بیش قیمتی زندگی ہمیں دی ہے, اپنی شبیہ عطا کی, اپنا دم ہمیں پھونکا اور اپنا کلام ہمیں دیا, اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا, اور اس بیٹے نے اپنے بدن اور خون سے ہمیں سیر کیا ہے, سیر کیا ہے, اور وہ سیر کرتا ہے تاکہ ہم میں زندگی ہو. اس لیے اس نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا. جو میرے کلام کو سنتا ہے, کیونکہ میرا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی, جس میں میرا کلام ہے وہ کبھی بھی موت کا ذائقہ نہ چکھے گا. اور سب سے بڑھ کر اس نے کہہ دیا جو میرا بدن کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا. اتنی اچھی مؤثر اور مستند تعلیم جو ہے مسیح خداوند دے رہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے. اس لیے وہ اپنے رسولوں کو کہتا ہے مشن پر بھیجنے کے لیے. یہ سارا 10واں باب اگر ہم پڑھیں نا تو یہ سارے کا سارا کورس جو ہے نا یہ مشن کے متعلق ہے. وہ ان کی تربیت کر رہا ہے بھیجنے پر, منادی پر. اس نے اسے مشن دینے کے لیے,
اور اس سے پہلے انہیں وہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرنا، گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہنا، اور جو کچھ میں تمہیں کانوں میں کہتا ہوں کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اتنی دلیری اور اتنی بہادری کے ساتھ اس کا پرچار کرو، اور بغیر کسی خوف کے۔ موت سے تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پوری دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ منادی کرو، میری انجیل کی منادی کرو، میرے باپ کے منصوبہ نجات کی منادی کرو، کلام کی منادی کرو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ یہ سارے الفاظ اس نے انہیں صاف واضح طور پر کہہ دیے۔ کیسے اس کی منادی کرو؟ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اور ان سے تو مت ڈرو جو تمہارے بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو ایمان رکھو اس پر جو جان اور بدن دونوں کا مالک ہے۔ کون ہے؟ خدا، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اور شاگردوں سے یہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں بھی یہ آج کا کلام سکھا رہا ہے کہ دور حاضرہ میں اپنی جو مسیح زندگی ہے، اس کی روحانیت ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں، وہ ہم پورے کریں، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے، اور آج میرے خیال کے مطابق دور حاضرہ میں ہم سے یہ سب سے بڑا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنی زندگیوں کو مسیح خداوند کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ہے پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے، اور یہ پیغام جو ہے یہ چلتا گیا۔ اس نے خوبصورت تمثیل کے ساتھ کہا کہ ایک پیسے کی 2 چڑیاں بکتی ہیں، تم تو ہزاروں چڑیوں سے بھی زیادہ اہم اور قدر والے ہو، ہزاروں چڑیوں سے، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی۔ یعنی کہ وہ بھی سارا اختیار باپ کے ہاتھ میں ہے۔ چڑی ہے ایک، صحیح، تو اس کی مرضی کے بنا تمہارے بال تک گنے ہوئے ہیں بھائی۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو، اشرف المخلوقات ہو، میں نے تمہیں اپنی شبیہ دی ہے، میں نے تجھے اپنا روح دیا ہے، اس لیے مت ڈرو، مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مت ڈرو کیا کھاؤ گے، مت گھبراؤ کیا پیو گے۔ یہ سارے مشن کی جو ہے وہ تقاضے ہیں پورے کرنے کے لیے وہ رسولوں کو جو ہے سکھایا جا رہا ہے، انہیں بھیجنے سے پہلے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم سب بپتسمہ یافتہ ہیں، ہمیں بھی یہ ذمہ داری ملی ہے کہ ہم اس کا پرچار کریں، اس کی بادشاہت کو قائم کریں، اس کے نام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے، اس کی منادی کرنی ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ اس لیے وہ بار بار آپ کو اور مجھے یہی کہتا ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت۔ ڈرتا کون ہے؟ جو اپنے خالق حقیقی سے آشنا نہیں، جو کلام سے آشنا نہیں، جو یسوع کی تعلیم سے آشنا نہیں، جو یسوع کو جانتا نہیں، جو یسوع کی جلالی فتح پر ایمان نہیں رکھتا، جو یسوع زندگی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی جلالی فتح پر ایمان رکھتا ہے، جو اس نے موت پر فتح حاصل کی ہے، وہ نہیں ڈرے گا، وہ نہیں گھبرائے گا، وہ سچ کی بات کرے گا، وہ ہمیشہ جو ہے باپ کی مرضی کو پورا کرے گا۔ یہ ایک میرے خیال کے مطابق خوبصورت پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے۔ پہلی تلاوت بھی اور دوسری تلاوت میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی کبھی ایک شخص کے آنے سے، آدم کے آنے سے موت اس دنیا میں آئی تھی، اور یسوع کے آنے سے وہ موت کا ڈر، خوف اور موت کو ختم کیا
یسوع نے جب اس نے فتح حاصل کی. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ جو بننا ہے. اس لیے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جو بپتسمہ یافتہ ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مقدس فرانسس آف اسیسی کی طرح بڑے وثوق کے ساتھ, بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ بائیں پھیلا کر اس موت کو کہتا ہے, آ بہن موت. اس کے لیے موت بھی بہن بن گئی. اسی کا خوف ہے نا موت کا, اس نے اسے بھی گلے لگا لیا, آ بہن موت. تو یہ موت کی فتح کہاں ہے؟ یہ موت کچھ نہیں. موت ہم مسیحیوں کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ بن گئی. یہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے. اس لیے ہم مسیحیوں کے لیے موت جو ہے وہ فنا ہونے کا نام نہیں, ختم ہونے کا نام نہیں, یہ صرف اور صرف ابدی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور نام ہے. اور ہمارا انعام کیا ہے کہ اگر موت اٹل حقیقت ہے, لیکن ابدی زندگی بھی اٹل حقیقت ہے. اس موت کے بعد جو ہے ہمیں ابدی زندگی ملنی ہے. تو یہ ہمیں اگر خوف زدہ رکھتی ہے تو آج سے اس خوف کو نکال پھینکیں, کیونکہ ابدی زندگی اس کے بعد ہی ہے, اور اس پر بھی فتح یسوع نے حاصل کی ہے. اور ابدی زندگی یسوع ہے جس نے کہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو ہم زندہ لوگ ہیں, ہم زندگی کے لیے چنے گئے ہیں, مخصوص کیے گئے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ یسوع میں ہے, اور یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈرو مت, گھبراؤ مت, بلکہ پوری دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ منادی کرو, پرچار کرو, گواہی دو, میں اب تک آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہ اپنے وعدوں میں پکا ہے, سچا ہے. صرف ہمیں اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. آج کا پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے یہی ہے کہ ہم اس دنیا کی فکر نہ کریں, اس دنیا کی عیش و عشرت کی فکر نہ کریں, اس دنیا کی دولت کے خواہش مند نہ رہیں, بلکہ اس کے خواہش مند ہوں جو ہماری جان کا اور ہماری روح کا مالک اور خالق ہے, ہمارے بدن کا مالک اور خالق ہے. بس اس کی مرضی کو پورا کریں تو خدا ہمیں سب کچھ عطا کرے گا. اس دنیا میں بھی جو ہمیں درکار ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے. ہم نہیں بھی مانگتے تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. کون ہے جو روز کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں؟ کسی نے کل رات کو یہ دعا کی ہے کہ میں کل کے لیے زندہ رہوں, اے خدا مجھے کل کا دن بھی نصیب کرنا؟ کسی نے یہ دعا نہیں کی. کسی نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اے خدا مجھے کل کا دن بھی دے. کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا مجھے 2 سال اور دے دے. کسی نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا مجھے 50 سال کی عمر دینا. کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے 90 اور 100 سال کی عمر دینا. کسی نے نہیں سوچا, لیکن پھر بھی بغیر ہمارے مانگے خدا ہمیں جو ہے یہ زندگی دے رہا ہے, یہ عمر ہمیں عطا کر رہا ہے. تو بغیر مانگے خدا ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے, تو پھر ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں صرف ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی تعریف, اس کی پرستش اور شکر گزاری. اس کی شکر گزاری کرو تو سب کچھ تمہیں ملے گا, سب کچھ. کیونکہ اس نے کہا تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے, کیا چاہیے. وہ ہمارے بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے. تو ہم پھر اتنی تگ و دو, اتنی پریشانیاں, اتنی تکالیف ہم کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ وقت ہی نہیں, چھٹی نہیں ملتی سانو. ایک کی تو چھٹی ملتی ہے, وہ بھی سون نہیں دیندے, وہ بھی اتوار والے دن. تے بھی چھٹی ہون چرچ آ کے گزار دیے. بہانے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی کچھ ساتھ لے کر نہیں گیا. صرف جانا کیا ہے؟ ہمارا ایمان, ہمارے اعمال, اور جو محبت اور احساس ہم نے خدا کے لیے اور ہمسائے کے لیے رکھا ہے, اسی نے ہمیں زندگی دینی ہے, اسی نے ہمیں سب کچھ دینا ہے, اسی نے ہمیں اپنی زندگی میں داخل ہونے کا جو ہے وہ
ٹکٹ دے دینی ہے ابھی ابدی زندگی، یہ ہمارے لیے ٹکٹ کا وسیلہ بنے گا. تو جو یہ نہیں کر رہا تو وہ ابدی زندگی کا بھی خواہش مند نہ رہے. بس یہ کلام آج کا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. تو آئیں خدا کو دل سے پیار کریں اور ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کریں، اور پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خالق ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.